अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से। आज हम फिर एक और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं। पिछले प्रोग्राम में हमारा मौजू था कौमियत, आज का हमारा मौजू है सकाफत। ये हमारी एक सीरीज चल रही है, इंशाल्लाह हम लोग आपको तारीख में भी लेके जाएंगे और उस्मान साहब से हम कोशिश करेंगे कि हमारे कल्चर, कौमियत, नजरिए और तारीख के बारे में आप सबको बहुत सारी मालूमात मिले। जी उस्मान साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। जी सर, आज हमारा एक मुश्किल मौजू कह सकते हैं कि कल्चर, सकाफत हमारा मौजू है। हमारे नौजवान और हम लोग अपने कल्चर के बारे में और सकाफत के बारे में कुछ कंफ्यूज है मेरे ख्याल में। तो क्या कहते हैं सकाफत और कल्चर, हमारा सकाफत है क्या? बेसिकली सकाफत की तारीफ क्या है? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप साहब, आपने जिस मौजू का चुनाव किया है ये मेरे ख्याल में मौजू नहीं है, मौजूआत का मजमुआ है तो ये एक लफ्ज़ है सकाफत, या अंग्रेज़ी में कह लें तो कल्चर। बिल्कुल इनके मानी बड़े करीब करीब हैं अगर लुगत को पढ़ें। ख़ास तौर पे हम जो माहिरीन लुगत हैं जिनसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं आम तौर पे, वो अंग्रेज़ी ज़ुबानदान होते हैं, वहाँ से हमें समझने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे ई.बी. टेलर की तारीफ़ें जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें मुख्तलिफ़ किताबों में, डिक्शनरीज़ में मिलती हैं, वहाँ से तालिब इल्मों को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो कमिंग टू द पॉइंट, सकाफत और कल्चर, इसे हम इजमाली तौर पर अगर समझना चाहें अपने नौजवानों के लिए आसान अल्फाज में, तो ये कहेंगे कि ये किसी भी खित्ते का, किसी भी जगह का बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। अब उन चीज़ों को हम गिन लेते हैं एक एक करके कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ के रसूम व रवाज, वहाँ के अदब व आदाब, वहाँ का रख रखाव, हत्ता के वहाँ का मेल जोल का तरीका कि कोई एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से किस तरह से इंटरेक्शन करता है, ये भी इम्पेक्ट करता है सकाफत और कल्चर पे। तो सकाफत और कल्चर हम कहेंगे रसूम और रवाज के मजमूए को। इसे हम एक और लफ्ज़ में भी समझ सकते हैं, मैं मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ, कलेक्टिव बिहेवियर। इसे शायद हमारी जो जनरेशन है वो सब ज़्यादा आसान समझे। जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, इज्तिमाई रवैया होता है, वो सकाफत का अक्कास होता है। हमारे इलाके, हमारे खित्ते, ज़मीन के टुकड़े या हमारे मज़ाहिब, ये सारे मिलकर अपनी अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट करते हैं। सकाफत किसी एक फ़र्द की नहीं हो सकती, इस बात को बुनियादी तौर पे समझ लें। ये मजमूई और इज्तिमाई चीज़ है, कलेक्टिव चीज़ है। जो इज्तिमाई रवैये हैं वही अक्कास होते हैं, वहीं से पता चलता है कि ये जो लोग बैठे हैं, हम मिसाल के तौर पे इस स्टूडियो में 8-10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, तो हमारा जो कलेक्टिव बिहेवियर होगा वो हमारी सकाफत को रिप्रेजेंट करेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा रवैया अलग होगा, आपका रवैया अलग होगा, हमारे कैमरामैन का रवैया अलग होगा, तो हम तीनों की सकाफत भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है, ये कलेक्टिव बिहेवियर है, रसूम व रवाज, रहन सहन, हत्ता के इबादात को भी आप शामिल करें, हम आगे चल के बात करेंगे। तमाम चीज़ें जो रसूम व रवाज हैं, इबादात हैं, लैंग्वेज है, उन सब के मजमूए को हम सकाफत कहेंगे। अच्छा सर, सकाफत की तारीफ फिर क्या बनी? मतलब एक सकाफत की जो एक जुमले में तारीफ हम करेंगे ना जी, बड़ी जिसे हम कहते हैं सलीस जुबान में, वो किसी जगह के रहने वालों की आदात व अतवार, उनके रहन सहन, उनके रसूम व रवाज, इन सब का जो मजमुआ होगा वो सकाफत कहलाएगा। सकाफत। अच्छा सर, सकाफत की अहमियत क्या है एक मुआशरे में, एक मुल्क में? जी हाँ, मुआशरे में और मुल्क में, इसमें आप सब एक चीज़ का इजाफा कर लीजिए, किसी खित्ते में जी सकाफत आम तौर पे बिलोंग करती है मट्टी के साथ जी। ये एक बड़ा बुनियादी कुलिया है। फिर हम इसे अप्लाई करते जाएंगे मज़ाहिब पर कि इस्लामी सकाफत क्या है। जब हम इस्लामी सकाफत की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर गैर इस्लामी सकाफत भी कोई होगी जी। तो ये बहस बहुत तवील होती जाती है। सकाफत का ताल्लुक खित्ते से है, मुआशरे से है, ज़मीन के टुकड़े से है। तो आपने जैसे कहा कि हमारे इलाके की, खित्ते की या पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की सकाफत क्या है, हमारी सकाफत दो चीज़ों का मजमुआ है जी। इस मौजू में जितनी भी आप बात कर लें, जितनी भी बहस कर लें, उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश बाकी रहेगी और इख्तिलाफ मजीद बेहतरी के लिए होता है। इख्तिलाफ किसी को नज़रअंदाज करने के लिए या किसी को लेट डाउन करने के लिए नहीं। जो हुस्न इख्तिलाफ है वो मुआशरों को और अक़वाम को तरक्की देता है।
ثقافت خطے اور ملک سے جب ہم بات کریں گے تو پاکستان کے رہنے والوں کی ثقافت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہاں پہ میجورٹی ہے ظاہر ہے مسلمانوں کی، تو ہم اسلامی ثقافت سے بلانگ کرتے ہیں جی. ہماری عادات و اطوار اسلامی ہوں گی جی. ہمارے رسوم و رواج ود ان لمٹس ہوں گے اسلام کے دائرے کے اندر، ہمارا میل جول ایک خاص سٹائل سے ہوگا. تو پھر جو ہم نے تعریف کی ہے ثقافت کی کہ ثقافت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، تو جب ہم اسلام کے پلیٹ فارم سے بات کریں گے تو ہماری ثقافت اسلامی ہوگی. اہمیت کیا ہے ثقافت کی؟ مطلب ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے یا ہمارے معاشرے کی بات کی جائے تو اہمیت کیا رول پلے کرتی ہے کسی ملک کی ترقی میں یا معاشرے کی ترقی میں؟ ثقافت کیا اہمیت کیا کردار کیا ادا؟ جی افضل، ہم آج کے پروگرام میں بار بار یہی بات کریں گے. جب ہم ثقافت کہیں گے نا تو ہم نے آغاز میں کہا ہے کہ یہ ہماری بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. تو یہ عادتیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کی، جسے ہم کہتے ہیں نا، اصل کا پتہ دیتی ہیں. تو عادتوں سے تمام چیزوں کی عکاسی ہو جاتی ہے. اچھا سر، ثقافت کی بہت اہمیت ہے. اچھا سر، کیا وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہیں عادات، سماجی رویے؟ نہیں ہم سب اس میں ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ہیں جو طے شدہ اصول ہیں، سیٹ پیٹرنز ہیں، انہی اصول و ضوابط پر چلے گا معاشرہ تو اپنی اصل سے قائم. آپ دیکھتے ہیں نا ان چیزوں کو کہ جو معاشرے اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر جسے ہم کہتے ہیں وہ کوا چلا ہنس کی چال، تو وہ اپنی بھی بھول گیا. ثقافت انسان کو مٹی سے جوڑ کے رکھ دی. اچھا، میں اسی طرف آ رہا تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں. ہندوستان میں ہم رہتے تھے، صدیوں سے ہم یہاں پہ رہ رہے تھے. ہمارے کچھ فنکار کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری اور ہندوستان کی جو موجودہ انڈیا ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے اور ہم ایک خطے سے بلونگ کرتے ہیں. تو کیا اگر مٹی سے تعلق ہے تو ہم لوگ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سے ہمارا تعلق ہے، تو خطے چونکہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہے، تو مذہب کتنا رول پلے کرتا ہے کہ اگر مذہب بیچ میں آتا ہے تو مذہب ثقافت کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے؟ میں اس پہ آپ صاحب چند منٹ میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جیسا کہ کہا کہ پاکستان کے رہنے والوں کی ثقافت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہماری مذہب کو ریپریزنٹ کرتی ہے، دوسرا ہماری مٹی. تو خطہ تو ہمارا واقعی یہ کہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے آپ صاحب کہ پاکستان بنانے والے جو ہمارے بزرگ تھے، اکابرین تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، حضرت علامہ محمد اقبال، اور پھر ان کی پوری ٹیم جو پولیٹیکل ٹیم تھی قائد اعظم کی، علامہ اقبال کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارے مشاہیر تحریک پاکستان کے. آپ اگر انٹرنیٹ پہ ان تمام مشاہیر کی تصاویر دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو کیا ان تمام لوگوں کا جب ہم قد کاٹ دیکھتے ہیں، ان کے زندگی کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں، کیا ان کا یہ فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ تھا کہ وہ زمین کے ٹکڑے کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا؟ بلکہ میں یہاں پر ایک وہ انگریز مصنف کی اس بات کو ضرور کوٹ کروں گا کہ جس نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کسی جگہ کا نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور دو تین چیزیں اس نے ذکر کر کے بات لمبی ہو جائے گی. اس نے کہا تھا کہ قائد اعظم شاید وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے زمین کا نقشہ بھی بدلا، ایک نیا ملک بھی بنایا اور ایک قوم کو رہنے کے لیے نئی جگہ پہ سیٹل بھی کیا. ان لوگوں کا فیصلہ اب سب غلط نہیں تھا. اگر ہماری ثقافت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ثقافت ایک ہے ہماری اور انڈیا کی، ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت کی اور پاکستان کی، ثقافت اور ہمارا رہن سہن اگر ایک ہوتا تو یہ تقسیم کا پروسیس نہ ہوتا، قیام پاکستان ہی نہ ہوتا. ہماری ثقافت ضرور بیک گراؤنڈ ہمارا ہندوستانی ہے، ہمارے رسوم و رواج پہ کچھ چھاپ بھی ہے، لیکن ہمارے تمام رسوم و رواج وہ ہندوانہ رسوم و رواج نہیں ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانوں میں خوشیوں غمیوں پہ ہمارے جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، کچھ رسوم و رواج کو وہاں پن پوائنٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہندوانہ رسوم و رواج. اچھا سر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہب جو ہے وہ جب آتا ہے تو مذہب جو ہے وہ رسوم و رواج کو تبدیل کرتا ہے اور اس سے ثقافت اور کلچر میں تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے. جی ہاں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. مذہب کی بہت لازمی چھاپ ہوتی ہے ثقافت پر. اچھا سر، ہم لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ بٹے ہوئے تھے، وہ تقسیم تھے. وہ ابھی بھی اگر ہم ادھر دیکھیں تو وہ ہندوؤں کی بھی 4 کیٹیگریز ہیں اور وہ براہمن ہیں اور وہ اس طرح کی چیز ہے ہندوستان میں.
اچھا اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سارے گروہوں میں تقسیم، جیسے ذات برادری میں، اور یہ ذات برادری بھی ہمیں ہندوانہ کلچر سے ہی ملی. تو اسلام نے آ کے جو ہے، اسلام نے ایک دوسرے مذاہب سے تھوڑا مختلف ہمیں لگا. اسلام نے آ کے کہا کہ آپ سب ایک ہیں اور مسجد میں بھی ہم اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو وہ اوپر وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اور دولت کو انہوں نے جو ہے وہ معیار نہیں رکھا. اور اسلام نے ہمیں اس طرح کے اصول دیے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کا درس دیا. تو ہمارا کلچر جو ہے وہ کلیئرلی مذہب جو ہے وہ ایک تو اسلام کو آئے ہوئے یہاں پہ 1000 سال ہو گیا. تو اسلام جو ہے وہ آیا عرب سے. تو ہم لوگوں نے اسلام کی جو چیزیں ہیں، ہم نے سرکاری مذہب بھی اپنا اسلام کہہ دیا. تو کیا ہم لوگ اس ٹائم اسلام کے صحیح روح کے مطابق چل رہے ہیں؟ ثقافت نے جس خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے نا، ثقافت نے جی وہاں کا مذہب تبدیل نہیں کیا، جی مذہب نے ثقافت تبدیل کی ہے. جی یہ باریک فرق ہے سمجھنے جی. والا. 1400 سال پہلے کی بات کریں تو عرب قبائل کے رسوم و رواج، ان کی روایات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. وہ ایک خاص ریجڈ قسم کی ثقافت اور کلچر پر عمل پیرا تھے. جی خواتین کے بارے میں ان کے کیا نظریات تھے، ایون انسانوں کے مردوں کے بارے میں کیا نظریات تھے. غلام کا کانسیپٹ تھا، آقا کا کانسیپٹ تھا، اور اونچ نیچ کا کانسیپٹ تھا. پھر کچھ چیزوں پہ اتنی ریجڈیٹی تھی کہ ذرا سی بات پہ قبیلے خون ریزی کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دیتے تھے. اسلام کی تعلیمات آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبائل کے کلچر سے اٹھے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الہامی تعلیمات آئی تھیں، آہستہ آہستہ جب ان کو اسی سوسائٹی میں نافذ کرنا شروع کیا تو ان وہاں کے رہنے والوں کی ثقافت ہی تبدیل ہو گئی. آپ دیکھیں انہی لوگوں کو اسلام کے دائرے میں آنے سے پہلے بدو کہتے تھے، وہ لوگ اجڑ کہلاتے تھے، وہ لوگ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرہ جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، وہ جاہل کہلاتے تھے. پھر انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا کہ اصحابی کالنجوم، کہ وہ لوگ جو زمین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ آسمان کے چمکتے ستاروں کی مانند ہو گئے. اور یہ ٹائٹل اس ہستی نے دیا جن کی زبان سے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں نکلتا. سو یہ ثقافت تبدیل ہوئی اس خطے کی اسلام کے آنے سے. آپ جیسے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں، پاکستان بنا، ہندوستان ہے، یہاں اسلام 1000 سال قبل آیا. بالکل یہاں بھی اسلام کے آنے سے تبدیلی آئی، ہماری روایات میں، ہمارے کلچر میں تبدیلی آئی. آپ نے بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہندوستان کا ٹپیکل کلچر تھا، ہندو مذہب کے اندر بھی وہ تقسیم در تقسیم کا شکار تھے، باقی مذاہب میں بھی یہی تھا. بالکل یہ خطہ تقسیم کا شکار تھا، لیکن آپ صاحب جب اسلام آیا، اس خطے کی اگر ٹپیکلی بات کریں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک شخصیت ہیں. وہ آئے یہاں پر، انہوں نے آ کے اسلام کا نام لیا اور میسج یہ دیا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. ان کا جو کھانا ہوتا تھا، دسترخوان ہوتا تھا، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے. کھانے کے ٹائم پہ وہاں پہ وہ ہندوؤں کے میوزک بجانے والے، ان کے آلات اور ان کی جو عبادات تھیں، وہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے اور اذان بھی ہو رہی ہوتی تھی. انہوں نے ایک اجتماعیت کا تصور دیا. پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے. الٹیمیٹلی اسلام نے افیکٹ کیا ہندوستان کے کلچر کو، ہندوستان کی روایات کو. ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اونچ نیچ کا تصور تھا ہمارے مذہب میں، روایت تھی، وہاں کا کلچر تھا. آپ وہ ہندو برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے، بلکہ آپ کو یہ بھی یقیناً ہم طالب علموں کو بتائیں گے کہ اگر وہ کوئی ہندو اپنے پڑھ رہا ہوتا تھا نا وید یا اپنی عبادت کے اشعار، تو اگر کوئی وہ اچھوت سن لیتا تھا، اچھوت صرف سن لے گزرتے ہوئے، تو اس کو پکڑ کے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا ہوا ڈال دیا جاتا تھا کہ تیری سزا ہے کہ تو نے ہمارے مقدس اشعار سنے ہیں. تو ہماری اذان کی آواز تو مائک میں دی جاتی ہے، معاشرہ سنتا ہے. اسلام نے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے افیکٹ کیا، اسلام نے متاثر کیا، اسلام نے تبدیل کیا ثقافت اور کلچر کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور مسلمان کہ شاید کسی اور مذہب میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو نیچر ہوتی ہے نا آپ صاحب، فطرت ہوتی ہے، وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے. تو نیچر کا فیصلہ یہ تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد باقی تمام مذاہب اور ان کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ وائنڈ اپ کر دی جائیں اور اسلام کی طرف آیا جائے. اب جو اس نیچر کے جتنا قریب ہوگا وہ کلچر اور ثقافت کے اتنا زیادہ قریب ہوگا. اچھا سر، ثقافت، تہذیب اور تمدن، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں.
ثقافت کو تو ہم نے قدرے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے رہن سہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رسوم و رواج کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ تمدن کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو یہ عربی زبان کے روٹ ورڈ سے ہے اور یہ شہریت سے ہے، مدن مدینہ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں شہر کو کہتے ہیں، تو تمدن شہری روایات، شہری اطوار، شہریت، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، یہ وہ دیہات اور گاؤں اور شہر کا تصور نہیں ہے، یہ لوکیلٹی کا تصور ہے۔ تمدن وہاں کے جو ایک سیٹ پیٹرن اصول ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تمدن کے زمرے میں آئیں گے۔ اور تہذیب کا تعلق ادب و آداب سے ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ بندہ ایک بڑا ویل مینرڈ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مہذب آدمی ہے، تو پھر اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ غیر مہذب ہوتا ہے۔ تو تہذیب ذرا مزید چھوٹا دائرہ ہے، ثقافت بڑا وسیع دائرہ ہے، تمدن ایک دوسرے نمبر پہ آپ لے لیں کہ یہ شہری اعتبار، تمدن مدنیت سے ہے، اور تہذیب کا تعلق ادب و آداب سے ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے جو مجھے ایک دائرہ دیا ہے، ایک مجھے پیرامیٹرز دیے ہیں، میں ان میں رہتے ہوئے تمیز کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، اگر میں نے کچھ ایسی ولگیرٹی نہیں کہی، اگر میں نے کچھ ایسے پسندیدہ الفاظ نہیں کہی، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ دوسروں کو نامناسب لگے، تو میں تہذیب یافتہ شخص کہلاؤں گا۔ لیکن میں اگر ان تمام چیزوں کو صرف نظر کروں اور اپنا ایک ایسا انداز رکھوں کہ کسی کو ناپسندیدہ بھی ہو، لوگ مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کریں، کوئی میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے، وہ مجھے غیر مہذب سمجھے گا۔ تو تہذیب کو اس طرح لیجئے کہ تہذیب ادب و آداب ان چیزوں کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجموعہ ہے۔ اچھا سر، ایک ماہر ہے گسٹوف کلائن ہے، وہ ثقافت کی تعریف کچھ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رسوم و روایات اور سائنس، مذہب اور فنون کا وہ مجموعہ ثقافت کہلاتا ہے جو ایک معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تعلیم، سائنس ہے، فنون ہے، ہمارا فنون لطیفہ، یہاں پہ ادب ہے اور چیزیں ہیں، تو ہمارے معاشرے کو اب ہمارا جو کلچر ہے اب وہ جدید دنیا کے مطابق یا جدید سائنس کے مطابق یا جدید تعلیم کے مطابق وہ ہم لوگ کس طرح سے چلیں؟ مطلب ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ جب مغرب کو دیکھتا ہے، جب وہ آن لائن کام کرتا ہے یا پھر وہ موویز دیکھتا ہے، اپنی ہالی ووڈ کی موویز دیکھتا ہے، یا وہ اسی طرح کی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھے، اس سے انسپائر بھی ہو، کس چیز سے انسپائر ہو، کس سے اپنے کلچر کو بھی نہ چھوڑے اور اس کو بھی دیکھے، کیسے اس کے لیے چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے کلچر کا پتہ ہو۔ آپ کسی دوسرے کے کلچر سے تب متاثر ہوں گے، آپ کو وہ چیز تب فیسینیٹ کرے گی جب آپ کی اپنی بیس مضبوط نہیں ہوگی۔ سمجھنا، جاننا، معلومات حاصل کرنا، اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہر چیز تک رسائی ہونی چاہیے، لیکن کسی چیز سے متاثر ہو جانا یہ ہمیشہ کمزور بندوں کی، کمزور لوگوں کی یا کمزور اقوام کی عادت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے کلچر کو سمجھ لیں گے، آپ علم کی بات کر رہے ہیں، فنون کی بات کر رہے ہیں، مطلب سائنس کی بات کر رہے ہیں، یا جدید زبان میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں علم و تعلیم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ تو ہم اگر بطور مسلمان، ظاہر ہے ہمارا یہ پروگرام اپنے نوجوانوں کے لیے ہے، پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہے، تو ہم اگر پاکستانی مسلمان نوجوان جو ہیں ہم اپنی ثقافت اور کلچر سے پکے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ دوسروں کی جو چیزیں ہیں یہ بالکل ترقی یافتہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا خلا ہے۔ علوم کی جو بات ہے نا جی، اسلام کی ثقافت نامکمل ہے علم کے بغیر۔ دیکھیں اسلام کا تو سب سے پہلا آرڈر تھا اپنے ماننے والوں کا، جو وحی الہی کا آغاز تھا، تو وہ تو حکم تعلیم تھا کہ بھئی پڑھو۔ یہ لفظ ہے اللہ کی طرف سے جو پہلا اپنے بندوں کے لیے نازل ہوا رسول اللہ کے ذریعے، اقرا، تعلیم حاصل کرو۔ اور پھر علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، اسے ہم بڑے مذہبی تناظر میں نہ بھی دیکھیں، میں ذرا کلام اقبال کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ وے سے کیا کرتا ہوں۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ کے ممالک میں گیا، وہاں رہا، انہوں نے اسپین میں وقت گزارا، یورپ کے دیگر ممالک میں وقت گزارا، تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی آنکھ میں وہ تمام جلوے سما نہیں سکے، کیونکہ وہاں جانے سے پہلے وہ مدینہ کی تمام تعلیمات کو اپنی آنکھ میں سما چکے تھے۔ یہ اقبال کا ایک ویو ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے
کہ بھئی اپنے نوجوانوں کو پہلے اپنی تیاری کرنی چاہیے، ان کو اپنی رسوم و رواج، اپنے کلچر، اپنی تعلیم، اپنے مذہب، ہر چیز پہ گرپ ہونی چاہیے. اور یہ کوئی آپشنل شے نہیں ہے کہ دل کیا تو چلے کر لیا، اس کی مہارت نہ بھی ہو تو گزارا ہو. نہیں، یہ بڑی لازمی چیز ہے. ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے کلچر کا بنیادی چیزوں کا لازمی طور پہ پتہ ہو، ورنہ وہ اگر دیکھے گا، جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لباس کو لے لیں، کسی لباس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. میں یہ کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، عوامی سوٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں دھوتی کرتا پہنا جاتا ہے. کسی لباس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، کلچر سے تعلق ہے. ایک نوجوان وہ بڑے جسے ہم کہتے ہیں کمپلیکس میں چلا جاتا ہے شلوار قمیض پہننے کے بعد جب وہ گوروں کے دیش میں جاتا ہے. تو یہ اس کا جو کمپلیکس ہے وہ ثقافت اور کلچر سے اس کی جو کمزور وابستگی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. جب آپ کا اپنا کلچر پر اپنی معلومات درست ہوگی، آپ پکی طرح سے اس کو سمجھتے ہوں گے، پھر آپ یقیناً دیکھیں، آپ جینز پہنیں، آپ دھوتی کرتا پہنیں، آپ کو کوئی کلچر، کسی جگہ کا کلچر آپ کو روکے گا نہیں. اور میں یہاں پہ یہ عرض کروں، کرنا چاہیے. یورپ میں جا کے اگر آپ دھوتی کرتا پہنیں گے تو آپ وہاں کی ثقافت کی نفی کر رہے ہیں. آپ کو وہاں پر جا کے اس ثقافت کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ آئیں، جیسے جینز ہے، تو جینز کو کہا جاتا ہے جی کام کرنے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بندہ جینز کو یوز کرتا ہے. بٹ ہمارے کچھ ہلکے جو ہیں وہ جینز کو پہن لیتے اس پہ بھی وہ کرتے ہیں. تو کہ جینز اگر کوئی چیز وقت کے ساتھ، جیسے ہمیں کھانے کے آداب ہمارے چینج ہوئے وقت کے ساتھ، جدید دنیا نا، تو ہم لوگ، اور اسی طرح ہمارے رہن سہن میں چیزیں آئیں دوسری ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کلچر یا مذہب ہمیں منع تو نہیں کرتا. میں نے ویسے ابھی بتایا کہ لباس کا تعلق مذہب سے تو ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، ظاہر ہے ہمارا یہ پروگرام مذہبی نوعیت کا نہیں ہے، ہماری عبادات کا تعلق بھی مذہب سے نہیں ہے. اسلام نے بڑے آسان انداز میں ایک دے دیا سطر کہ مرد نے اور عورت نے اپنے لباس سے اپنے جسم کا یہ حصہ ڈھکنا ہے، بس دیٹس آل. اب آپ کی عبادت کمپلیٹ ہے اگر آپ نے اپنا سطر ڈھکا ہوا ہے. یہاں تو ہمارے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تو وہی تیری نماز نہیں ہو رہی. یہ ایک الگ موضوع ہے. میں آپ کو اس طرف لانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہم ثقافت کو سمجھیں کہ جینز کی بات آپ نے کی، یہ جس کلچر سے جینز آئی، میں ظاہر ہے اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ کپڑوں کے بارے میں، لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو 18 گھنٹے یورپ میں کام کرنے والے لوگ، ان کی ترقی کا راز ایک یہ بھی ہے کہ وہ بلا تعطل 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہمارے نوجوان جا کے وہاں مزدوریاں کرتے ہیں، تو جب وہ بندہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ جو ڈریس پینٹ ہے یا بڑی سوٹڈ بوٹڈ، اس طریقے سے تو وہ ظاہر پرفارم نہیں کر سکے گا. تو جینز ایک ٹراؤزر بھی کہلاتا ہے، جینز پینٹ بھی ہے، تو وہ اس کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے ذرا. تو یہ وہاں کے کلچر میں ہے. وہاں کے جو اگر حکمرانوں کی بات کریں، پریزیڈنٹ کی بات کریں، ان کے وزرائے اعظم کی بات کریں، وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو لباس کو سیکنڈری حیثیت ہے، ثانوی حیثیت ہے. اچھا سر، میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طرح کلچر کو، ثقافت کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا. تو ایک بات آپ کی باتوں سے مجھے جو پتہ چلی، اور جو ہمارے نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گی، کہ ہماری ہر چیز وہ ہمارا کلچر ہے جو ہمارے مذہب میں منع نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں ویلیوز دی ہیں، اسلام نے ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور جو ہمارے ادھر کے علاقائی جو ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہر وہ رسوم و رواج جس کا ہمارے مذہب میں اجازت ہے، وہ ہمارا کلچر ہے. اور ہمارا مذہب ہی بیسیکلی ہمارا کلچر ہے. اگر ہم اپنے مذہب پہ چلیں، اپنی روایات پہ چلیں، اور اصول اور اقدار کو نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور ترقی کریں گے. اور جب آپ دوسرے کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر آپ تبھی ہوتے ہیں جب آپ کو اپنے کلچر کا پورا نالج نہیں ہوتا. تو اپنے کلچر کو، مذہب کو جو ہے وہ جانیے، اور اپنے کلچر کی اہمیت کو آپ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ کو پتہ چلے گی. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، وہ قومیں کبھی مٹتی نہیں ہیں جو اپنے کلچر کو لے کر چلتی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.